बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत के साथ मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने कहा, ईरान को दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। भारत ने दोबारा जारहियत का रास्ता अपनाया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। वजीर आजम के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुम्मीद हूँ। We have decided to transform these relations into very proactive cooperation in various fields of life. I also took this opportunity to thank dear brother President Masoud Pezeshkian for taking the trouble to call me and showing his concern situation in the subcontinent a few weeks ago. Pakistan came out of this crisis as victorious by the grace of God. We will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem. We are ready to talk for the sake of peace on water issue. We are ready to talk to promote trade, also counter-terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago. Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान भी शरीक थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तेहरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान में पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। सादाबाद महल पहुँचने पर ईरानी सदर ने इस्तक़बाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सादाबाद महल में वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तक़बालिया भी दिया गया। इससे पहले वज़ीर आज़म तुर्किया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में बताया कि कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो, लेकिन IMF बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। यह सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। जो उनके साथ डिस्कशन है उस हफ्ता जारी रहेगी, कि ना सिर्फ मिशन पिछले हफ्ते में था, बट जिहाद एंड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर आल्सो इन टाउन एज वेल। तो वो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग्स रही हैं। अब जो सारी डिस्कशन है वो वर्चुअली होगी। बड़ी सपोर्ट है। एक ही पॉइंट था कि हमारा केस आप मेरिट पर डिस्कस करें, और मेरिट पर डिस्कस हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। अगर उसमें कोई लूप होल होता देन वी वुड हैव बीन इन डिफिकल्टी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गुफ्तगू में सदर ने कहा, पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फ़ाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आज़म होंगे। मोरो बाईपास पर हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमलावर सिंधी या सिराइकी नहीं, कोई और जबान बोल रहे थे। एहतजाज की कॉल
شفیع برفت نے دی۔ کالعدم گروپ غیر ملکی اور اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا ہے۔ احتجاج کے دوران شرپسند موجود تھے۔ پولیس کی کوشش تھی احتجاج پرامن طور پر ختم ہو جائے۔ ضیاء النجار کے گھر میں کیمیکل سے آگ لگائی گئی۔ خبریں اور بھی ہے، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کا صوبہ بچاؤ مہم احتجاج۔ پشاور اسمبلی چوک پر پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ۔ پیپلز پارٹی کے قائدین اور کارکن ریڈ زون میں جمع ہوئے تو ریڈ زون کی خلاف ورزی پر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی۔ مشتعل افراد نے تحریک انصاف کے احتجاجی کیمپ کو آگ لگا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نقاب پوشوں نے ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی، جس پر پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر تشدد کی مذمت کی اور کہا خیبر پختونخوا حکومت نے پرامن احتجاج روک کر کرپشن چھپانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے نہتے کارکنوں پر تشدد کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں سانحہ خضدار کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد نیشنل پارٹی کے رحمت صالح بلوچ نے پیش کی۔ اپوزیشن لیڈر نے قرارداد کی حمایت کی۔ متفقہ قرارداد میں کہا گیا ملوث عناصر اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حکومتی ارکان نے کہا خضدار سانحہ بھارت کی پراکسیز کی کارستانی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات دشمن ملک سے منسلک ہیں۔ بھارت پاکستان کی ترقی اور بلوچستان کی خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اجلاس میں حکومتی ارکان نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز بھی دی۔ اپوزیشن ارکان نے کہا حکومت بری و ذمہ نہیں ہو سکتی، دہشت گردوں کا قلع قمع کرنا ہوگا۔ پسنی بازار میں مسلح گروہ بھتہ خوری اور قتل میں ملوث ہیں۔ اس یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر بھی منائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں بنو قابل پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے اپنے سے کئی زیادہ طاقتور دشمن کو خاک چٹا دی۔ پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ ہمیں غزہ اور کشمیر کے بچوں، ماؤں، بہنوں کی آواز بننا ہے۔ 28 مئی اس یوم تکبیر پر ہم اس کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر بھی منائیں گے کہ وہ محسن پاکستان ہے۔ ہم نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو خاک چٹا دی۔ آج پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر پوری دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ غزہ کے بچوں کو یاد رکھیے، کشمیر کے بچوں کو یاد رکھیے، ماؤں بہنوں کو یاد رکھیے۔ دشمن آپ کی نسل کشی کر رہا ہے، ہمیں ان کی آواز بھی بننا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس قابل کرنا ہے کہ کبھی کسی اسرائیل اور انڈیا کو مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ امریکہ اور حماس غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر رضامند ہو گئے۔ اسرائیل کے جواب کا انتظار۔ حماس اور امریکی خصوصی ایلچی کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہوئے۔ معاہدے کے مسودے میں 70 دن کی جنگ بندی اور 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی اسیران کی لاشیں دینا بھی مسودے میں شامل۔ 5 اسرائیلی اسیران کو معاہدے کے آغاز میں رہا کیا جائے گا۔ مزید 5 اسرائیلیوں کو 70ویں دن آزاد کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ معاہدے کے مسودے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے۔ معاہدہ پہلے دن سے غیر مشروط انسانی امداد کی ضمانت دے گا۔ امریکی ایلچی نے مسودہ اسرائیلی حکومت کو بھیجا ہے، جس پر اسرائیل کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ بات موسم کی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں 27 مئی سے بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری کر دی۔ 27 مئی سے 1 جون اسلام آباد میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی ان دنوں میں بارش اور ژالہ باری متوقع۔ راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں آندھی، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی۔ سینیٹر ایمل ولی خان نے چیئرمین پی ٹی اے کو معاف کر دیا۔ اے این پی رہنما ایمل ولی خان کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی اے خود میرے پاس چل کر آئے، اب وہ میرے بڑے بھائی ہیں، سب کدورتیں ختم ہو گئیں، تحریک استحقاق واپس لے لوں گا، اب یہ ایک حادثہ تھا، پشتون قوم تو قاتل کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ چیئرمین صاحب کی کتنا پیار ہے، خدا یہ پیار سلامت رکھے۔ جو پریویلیج موشن ہے واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بات کہ یہ لوگ آئے، ہم پختون ہیں، ہمارے پختون روایات ہر چیز کے اوپر ہیں،
ہم سر کے دشمنوں کو بخشتے ہیں تو یہ تو ایک حادثہ تھا اور میرا کوئی گرا نہیں ہے، ہم سب ایک ساتھ۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کا کیس مقرر نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کارکن جذبات قابو میں رکھیں، عید سے پہلے بانی کا کیس مقرر ہو جائے گا۔ شبلی فراز کہتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے، کیسز لگائے جائیں۔ رہائی کے لیے ورکر ہمارے صحیح سوال اٹھا رہے ہیں، میں ورکر سپورٹر اور سب کو کہتا ہوں جذبات کو قابو میں رکھیں۔ ہم اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں خان صاحب کے مشورے سے کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا یہی کہنا ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے، اللہ راستہ نکالے گا، یہ سختیاں ختم ہوگی۔ عید سے پہلے خان صاحب کا کیس لگ جائے گا۔ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ برہون منت ہے پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ تو اپنی سیاست انہوں نے تباہ کر دی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ جس دن خان رہا ہوگا ان کی حکومت 2 منٹ بھی نہیں ٹھہرے گی۔ تو یہ اس وقت مفادات کی بات ہے، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ وزیر مواصلات علیم خان کہتے ہیں کراچی اور سندھ کے عوام سے وعدہ ہے سب سے پہلے M6 اور M10 موٹر وے پر کام شروع ہوگا۔ M6 کے 3 سیکشن کی فنڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ M10 سے ہیوی اور پورٹ ٹریفک براہ راست حیدرآباد منتقل ہوگی۔ لیاری ایکسپریس وے کے ٹریفک کو موڑا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک کراچی آنے سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر انٹرچینجز کو تبدیل کیا جائے گا۔ کے بھائیوں سے، کراچی کے بہن بھائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان قریب M6 کے اوپر اور M10 کے اوپر کام ہوتا نظر آئے گا۔ کراچی پورٹ سے جیسے ہی ٹریفک جو ہے اسے باہر نکلے گی وہ موٹر وے پہ آئے گی اور موٹر وے سے ہوتی ہوئی وہ ناردرن بائی پاس کے ذریعے M10 سے ہوتی ہوئی اس کو کنیکٹ کرے گی M6 کے ساتھ حیدرآباد کے مقام پہ۔ لیاری ایکسپریس وے ہیوی ٹریفک ہے، اس کو موڑ سکیں۔ ہیوی ٹریفک کراچی شہر کے اندر جاتی ہے جس سے بہت زیادہ جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے کی کچھ ماڈیفیکیشنز کرنی پڑے گی، اس کے کچھ انٹرچینجز جو ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مہاراجا اور مہارانی کی دھوم۔ عید قرباں پر سنت ابراہیمی کے لیے لائے گئے جوڑے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے فیملیز آ رہی ہیں۔ مالک کا کہنا ہے پورے ملک میں ایسا وزنی جانور ہے تو بتائیں، انعام دوں گا۔ مزید بتائیں گے چاند نواب۔ عید قرباں قریب آتی جا رہی ہے، جانور خریدے جا رہے ہیں، گلی محلوں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ گلشن اقبال میں مہاراجا اور مہارانی بھی آئی ہے۔ ان کا جناب مہاراجا نام ہے، پاکستان کا سب سے بڑا بل ہے اس وقت، 45 من سے زیادہ اس کا وزن ہے۔ اس کی قیمت 1 کروڑ تک کی ہے۔ وہ مہارانی ہے، وہ بھی پاکستان کی سب سے بڑی بچیا ہے، اس کا وزن 35 من، 35 من، 36 من، وہ 2 کروڑ روپے کی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اگر جانور ہے تو لا کے دکھایا جائے، پھر جو بھی ہوگا نوازا جائے گا ان کو۔ آپ کے پاس اگر جانور ہے اور خوبصورت ہے اس سے مہاراجا مہارانی سے تو آپ بھی آئیں اور مقابلہ کریں۔ وقت کم ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں بڑے خوبصورت جانور ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس تو اتنا خوبصورت جانور نہیں ہے۔ جی خبر کراچی سے، جہاں کورنگی 3.5 نمبر پر ملزمان کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سالہ بچی جاں بحق ہوئی ہے۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیل ان سے جان لیتے ہیں۔ عدنان بتائیے۔ جی بالکل، خبر کورنگی نمبر 3.5 سیکٹر 33A میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہری نے اپنے لائسنس یافتہ پستول سے فائرنگ کی، 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سالہ بچی جس کی شناخت عرفہ کے نام سے کی گئی ہے موقع پر جاں بحق ہو گئی ہے، جبکہ واقعے کے بعد کورنگی نمبر 4 پر پولیس کے خلاف بھرپور سراپا احتجاج ہے۔ احتجاج جاری ہے۔ بہت شکریہ عدنان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔